अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल AI ईरा इस्लामिक अब्राहमिक विजडम में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की जिल्द अव्वल ज़ीली जिल्द सोम हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक बुनियादी मौजू पर बात करेंगे। ये गुफ्तगू इंसाफ, सच और कानून के सतूनों के बारे में है। और हाँ, शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आज का मौजू सिर्फ तारीखी नहीं है, बल्कि ये आज के दौर से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। हम बात करेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लामी कानून में सबूत और गवाही के वो कौन से मयार कायम किए जिन्होंने आप समझें कि अदालती निज़ाम की रूह ही बदल कर रख दी। बिल्कुल। और जब हम इंसाफ की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर यही समझा जाता है कि अदालत का काम है हर कीमत पर सच को ढूंढ निकालना। लेकिन जो बात मुझे इन ज़राए को पढ़कर सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगी, वो ये थी कि हज़रत उमर रदी अल्लाह की सोच उससे भी एक कदम पीछे से शुरू होती थी। अच्छा। जी, उनका नुक्ता नज़र ये था कि अगर सबूत का मेयार ही कमज़ोर हो, तो इंसाफ वो तो बस एक ज़ाती राय बन जाते हैं, और अदालतें वो इंसाफ के बजाय जुल्म का हथियार बन सकती हैं। ये एक बहुत ही गहरा नुक्ता है, क्योंकि देखिए, काजी या जज कोई आलिमुल गैब तो नहीं होता ना। उसके पास दिलों का हाल जानने का कोई पैमाना नहीं। वो तो सिर्फ उसी चीज पर फैसला कर सकता है जो उसके सामने पेश की जाए। अब अगर अगर पेश किया जाने वाला सबूत ही झूठा हो या गवाही मन घड़त हो, तो एक नेक नीयत जज भी वो तो इंसाफ का खून करने पर मजबूर हो सकता है। किराए के गवाहों से और जो ताकतवर तबके का दबाव होता है, इन जैसी बीमारियों से बचाया। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। माखज़ बताता है कि अगर सबूत के सख्त उसूल ना हों, तो माशरे में चंद बड़ी खराबियां पैदा होती हैं। इसकी इसकी अमली शक्ल क्या होती है? इसके नतायज बहुत भयानक हो सकते हैं। माखस के मुताबिक सबसे पहली और जो सबसे आम खराबी है वो है झूठे मुकदमात का रिवाज। जरा सोचें, अगर आपको पता हो कि किसी पर इल्जाम लगाकर और दो चार कमजोर गवाह पेश करके आप उसे अदालतों में घसीट सकते हैं, तो जाती दुश्मनियां निकालने के लिए इससे बेहतर हथियार क्या होगा। सही, यानी अदालतें इंसाफ की जगह नहीं बल्कि इंतकाम का मैदान बन जाती हैं। बिल्कुल। और जब झूठे मुकदमात का दरवाज़ा खुलता है, तो इससे जुड़ी एक पूरी इंडस्ट्री भी तो जन्म लेती होगी। मेरा मतलब है, किराए के गवाह। यकीनन, ये दूसरा तबाहकुन नतीजा है। एक ऐसी मार्केट बन जाती है जहां पैसे के इवज सच खरीदा और बेचा जाता है। आप किसी भी बात को साबित करने के लिए गवाह किराए पर ले सकते हैं। जब ऐसा होता है तो सच की कोई कीमत ही नहीं रह जाती और मौशरती एतमाद की बुनियादें हिल जाती हैं। और मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा ताकतवर लोग उठाते होंगे। ये तीसरा नुक्ता है, यानी हैसियत की बुनियाद पर इंसाफ। एक अमीर या बासर शख्स की झूठी बात भी वजन रखती है, जबकि गरीब की सच्ची गवाही को भी शक की नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल। सबूत की कदर उसकी सच्चाई से नहीं, बल्कि पेश करने वाले के रुतबे से की जाने लगती है। और जब ये तीनों चीजें माशरे में आम हो जाएं, झूठे मुकदमे, किराए के गवाह और हैसियत की बुनियाद पर फैसले, तो चौथा नतीजा वो लाजमी है, अदालती निज़ाम पर एतमाद का खात्मा। लोग इंसाफ के लिए अदालतों का रुख करना छोड़ देते हैं। और जब लोग अदालतों से मायूस हो जाएं, तो फिर वो इंसाफ अपने हाथ में लेते हैं। कबायली इंतकाम, जाती बदले। मुआशरा वापस जंगल के कानून की तरफ चला जाता है। यही वो खतरा था जिसे हजरत उमर रज़ियल्लाह ने भांप लिया था। उन्होंने ये समझा कि इंसाफ सिर्फ काजी की जाती नेकी पर खड़ा नहीं हो सकता, इसकी बुनियाद सबूत की दयालत पर होनी चाहिए। अगर सबूत ही बेईमान हो तो निज़ाम कभी ईमानदार नहीं हो सकता। यहीं पर आकर ना बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। माखिज में एक बुनियादी उसूल का जिक्र है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कायम किया। वो ये कि अदालत को लोगों को जुल्म से बचाने से पहले खुद को झूठ से बचाना है। एक मिनट, मैंने तो कभी इस नज़र से सोचा ही नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि निज़ाम का पूरा महवर ही बदल गया। पहला काम मुल्जिम को सजा देना नहीं, बल्कि सच और झूठ में फ़र्क करना है। आपने इसकी रूह को पकड़ लिया है। ये एक इनकलाबी सोच थी। ये उसूल कहता है कि अदालत का पहला फर्ज अपनी सालमियत और अपनी साख का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर अदालत के दरवाजे ही झूठ के लिए खुले होंगे तो वो इंसाफ कैसे फराहम करेगी।
اسی لیے ثبوت کے جو معیار مقرر کیے گئے وہ صرف کوئی ٹیکنیکل نکات نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اخلاقی حفاظتی نظام تھے، ایک ایسی دیوار جو عدالت کو جھوٹی معلومات کی وبا سے محفوظ رکھتی ہے۔ اخلاقی حفاظتی نظام، واہ، یہ بہت طاقتور ترکیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اصولوں کا مقصد صرف مقدمے کا فیصلہ کرنا نہیں تھا، بلکہ معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو بچانا تھا۔ بالکل، آپ خود تصور کریں، ایک جھوٹی گواہی پر مبنی غلط فیصلہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کی سالوں کی کمائی ہوئی عزت وہ خاک میں مل سکتی ہے، خاندان تباہ ہو سکتے ہیں، املاک چھن سکتی ہیں، یہاں تک کہ کسی بے گناہ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جی، ثبوت کے یہ سخت معیار دراصل معاشرے کو اس اجتماعی تباہی سے بچانے کے لیے تھے۔ تو پھر اس نظام کو عملی طور پر قائم کیسے کیا گیا؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو گواہوں پر ہی توجہ دی گئی ہوگی۔ ماخذ کہتا ہے کہ پہلا قدم گواہوں کے لیے سخت شرائط مقرر کرنا تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر عدالت میں گواہی دے سکتا ہے۔ جی، اور یہ شرائط بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی تھیں۔ ماخذ میں 3 بنیادی شرائط کا ذکر ہے۔ پہلی اور سب سے اہم شرط تھی اخلاقی ساق، جسے عربی میں عدالت کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ گواہ کا اپنی کمیونٹی میں دیانتدار اور اچھے کردار کا مالک ہونا مشہور ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص عادی جھوٹا ہو یا مالی معاملات میں بددیانت ہو یا کھلم کھلا ایسے کام کرتا ہو جو معاشرتی طور پر غلط سمجھے جاتے ہیں، تو اس کی گواہی پہلے ہی مرحلے میں مسترد ہو جاتی تھی۔ بالکل، یہاں مقصد کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنا نہیں تھا، بلکہ یہ یقینی بنانا تھا کہ جو شخص عدالت جیسے مقدس ادارے میں گواہی دے رہا ہے وہ عوامی سطح پر قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ منطق بہت سادہ تھی، جو شخص اپنے روزمرہ کے معاملات میں سچ نہیں بولتا اس پہ عدالت میں کیسے بھروسہ کیا جائے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص اخلاقی طور پر بہت اچھا ہو سکتا ہے، مگر شاید اس نے واقعہ ٹھیک سے دیکھا یا سمجھا ہی نہ ہو، یا وہ تھوڑا بھلکڑ ہو سکتا ہے۔ کیا اس پہلو پر بھی کوئی شرط تھی؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہی دوسری شرط تھی، ذہنی حالت اور سمجھ بوجھ۔ یعنی صرف نیک ہونا کافی نہیں تھا۔ گواہ کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ جس واقعے کی گواہی دے رہا ہے اسے پوری طرح سمجھتا ہو، اسے یہ بھی علم ہو کہ اس کے الفاظ کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ذہنی طور پر کمزور ہو یا جسے آسانی سے بہکایا جا سکتا ہو، اس کی گواہی پر انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور تیسری شرط، جو شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ متعلقہ ہے، وہ ہے جانبداری سے پاک ہونا۔ مطلب گواہ کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو۔ جی، یہ بہت کلیدی نقطہ تھا۔ عدالت کو یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کہیں گواہ کا اس گواہی میں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں، کیا اسے کوئی مالی فائدہ مل رہا ہے، یا اس کی ملزم سے کوئی پرانی دشمنی تو نہیں۔ ماخذ میں ایک بہت اہم جملہ استعمال ہوا ہے کہ عدالت کا فرض تھا کہ وہ انتقام پر مبنی گواہی سے خود کو بچائے، لوگوں کو عدالت کو ذاتی بدلہ لینے کا ذریعہ بنانے سے روکنا تھا۔ یہ تو لگتا ہے جیسے باقاعدہ ایک طرح کی وٹنس ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ یعنی قاضی صرف اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا کہ کسی نے ایک شخص کو گواہ کے طور پر پیش کر دیا ہے، بلکہ اس کی باقاعدہ تحقیق کی جاتی تھی کہ یہ شخص ہے کون۔ یہی اس نظام کی خوبصورتی تھی۔ گواہ کی تصدیق ہوا میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ معاشرے میں اس کی جان پہچان کے ذریعے کی جاتی تھی۔ قاضی پوچھتا تھا کہ اس شخص کو کون جانتا ہے، اس کی ساخت کیسی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ عمل گواہی کے لیے ایک فلٹر کا کام کرتا تھا تاکہ صرف قابل اعتبار لوگ ہی عدالت کے سامنے پہنچ سکیں۔ لیکن صرف کردار ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک سچا انسان بھی دباؤ میں آ کر یا گھبرا کر اپنی بات ٹھیک سے نہیں کہہ پاتا۔ کیا گواہی کے مواد کو پرکھنے کا بھی کوئی طریقہ تھا؟ بالکل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ سچی گواہی کی اپنی ایک اندرونی منطق ہوتی ہے۔ اس میں تسلسل ہوتا ہے، تفصیلات ہوتی ہیں اور ایک مستحکم بیانیہ ہوتا ہے۔ جب کوئی گواہ جرح کے دوران بار بار اپنی کہانی بدلتا ہے یا اس کی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ وہ شاید من گھڑت کہانی سنا رہا ہے۔ قاضیوں کو ہدایت تھی کہ وہ گواہ سے احتیاط سے سوالات کریں اور اس کی باتوں کے تضادات کو پرکھیں۔ اچھا، تو گواہ کی شخصیت اور ساکھ پر اتنی زیادہ توجہ تھی۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی گواہی نہ ہو یا معاملہ ذاتی نوعیت کا نہ ہو بلکہ کوئی کاروباری لین دین ہو؟
کیا اس وقت بھی صرف زبانی گواہی پر انحصار کیا جاتا تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جیسے جیسے اسلامی ریاست وسیع ہوئی اور انتظامی امور پیچیدہ ہوتے گئے، صرف زبانی گواہی پر انحصار ممکن نہیں رہا۔ تب تحریری ثبوت کی اہمیت بڑھتی گئی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ سرکاری ریکارڈ، زمین کے معاہدے، تجارتی رسیدیں اور خطوط کو عدالتوں میں بطور ثبوت قبول کیا جانے لگا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہوگا کہ ہر کاغذ کے ٹکڑے کو ثبوت نہیں مان لیا جاتا ہوگا، اس کی بھی کوئی تصدیق ہوتی ہوگی۔ یقیناً، بالکل ویسے ہی جیسے گواہ کی ساکھ پرکھی جاتی تھی، ویسے ہی دستاویز کی اصلیت کی تصدیق بھی لازمی تھی۔ کیا یہ واقعی اسی شخص نے لکھی ہے؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی گئی؟ ثبوتوں کی ایک واضح ترتیب قائم کی گئی۔ وہ ترتیب کیا تھی؟ اقرار جرم۔ اگر اس طرح کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو، تب دوسرے مرحلے پر جایا جاتا تھا، جس میں انکار کرنے والے فریق سے قسم لی جاتی تھی۔ لیکن یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ قسم کو ثبوت کا متبادل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو چلو قسم لے کر فیصلہ کر دو۔ بالکل نہیں۔ قسم ایک آخری راستہ تھی۔ یہ صرف اس وقت استعمال ہوتی تھی جب کوئی اور ثبوت معقول طور پر دستیاب نہ ہو۔ اس اصول نے عدالتوں کو قسم فیکٹری بننے سے روکا، جہاں ہر معاملے کا فیصلہ صرف قسموں کی بنیاد پر ہو رہا ہو۔ صحیح، یعنی ثبوت کی مرکزیت وہ ہر حال میں برقرار رکھا گیا۔ جی۔ تو جب ہم ان تمام اقدامات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، گواہ کی سخت شرائط، گواہی کا تجزیہ، تحریری ثبوت کی اہمیت اور ثبوت کی ترتیب، تو معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ صرف عدالتی طریقہ کار میں تبدیلی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہیں اس نظام کی آئینی بصیرت سامنے آتی ہے۔ ان اصولوں کے دو بڑے اور گہرے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تھا عزت کی حفاظت، جسے عربی میں عرض کا تحفظ کہتے ہیں۔ اسلام میں کسی شخص کی عزت اور ساکھ کو جان اور مال کی طرح ہی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹے الزامات، وہ معاشرتی ڈھانچے کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں۔ یہ اصول لوگوں کی عزت کو بے بنیاد دعووں اور افواہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال تھے۔ اور دوسرا بڑا مقصد، جو مجھے لگتا ہے آج بھی اتنا ہی اہم ہے، وہ طاقتور طبقے کی سازشوں کو ناکام بنانا تھا۔ جی، ہر معاشرے میں بااثر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رتبے، پیسے یا قبائلی حمایت کے بلبوتے پر نظام کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایسے گواہ لا سکتے ہیں جن کے خلاف بولنے کی کوئی ہمت نہ کرے، یا وہ جج پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کا کیا توڑ نکالا؟ کیا ان کے لیے کوئی الگ قانون تھا؟ نہیں، اور یہی اس نظام کی بنیاد تھی۔ انہوں نے یہ اصول قائم کیا کہ فیصلہ دلیل اور گواہ کی ساکھ کی بنیاد پر ہوگا، طاقت یا رتبے کی بنیاد پر نہیں۔ ثبوت کا معیار سب کے لیے ایک تھا۔ ایک خلیفہ کے خلاف بھی گواہی لانے والے کو انہی معیاروں پر پرکھا جائے گا جن پر ایک عام آدمی کے گواہ کو پرکھا جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا صرف ایک نعرہ نہیں رہتا بلکہ حقیقت بن جاتا ہے۔ بالکل، جب قانون ثبوت کا پابند ہو تو وہ طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں کرتا۔ یہ باتیں سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اصول یہ تو آج کے دور کے لیے لکھے گئے ہیں، جہاں ہم جعلی خبروں، سوشل میڈیا ٹرائلز اور منٹوں میں کسی کی کردار کشی جیسے مسائل سے روز نمٹتے ہیں۔ یہی اس گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ قدیم اصول براہ راست آج کے جدید مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ ماخذ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہر دعوے کے لیے ثبوت لازمی ہے، صرف الزام لگا دینا کافی نہیں۔ دوسرا، گواہ یا خبر کے ذریعے کی تحقیق ضروری ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے ہر سنی سنائی بات ہر واٹس ایپ فارورڈ پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا سبق، عزت کی حفاظت، نہ صرف عدالت بلکہ پورے معاشرے کا فرض ہے۔ کسی کی ساکھ کو یوں ہی اچھالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ثبوت کے مضبوط معیار دراصل انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ یہ صرف ملزم کو نہیں بلکہ مدعی کو بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ نظام یقینی بناتا ہے کہ انصاف جذبات، دباؤ یا افواہوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق کی بنیاد پر ہو۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی عدلیہ کی بنیاد رکھی جو مقبولیت یا دباؤ کے پیچھے نہیں بھاگتی بلکہ سچ کے پیچھے چلتی ہے۔ ماخذ کا ایک بہت طاقتور اختتامی جملہ ہے،
جب ثبوت مضبوط ہو تو انصاف بے خوف ہوتا ہے، جب ثبوت کمزور ہو تو انصاف ایک افواہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے سچ کو ایک آئینی ضرورت بنا دیا تھا۔ کے عوامی کردار یعنی معاشرے میں اس کی جانی پہچانی ساخ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہماری شناخت گمنام آن لائن اکاؤنٹس اور پروفائلز کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، ایک جدید کردار کی تحقیق کیسی نظر آئے گی؟ ہم کسی ذریعے کے قابل اعتبار ہونے کے اصول کو اس وقت کیسے لاگو کر سکتے ہیں جب وہ ذریعہ شاید ایک حقیقی انسان ہی نہ ہو بلکہ ایک بوٹ یا فیک اکاؤنٹ ہو؟ واقعی یہ ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال ہے جو آج کی دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس تجزیے کے لیے ہمارا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلی بار ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بنیادی فیصلے کا جائزہ لیں گے، مالی خود مختاری کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو کیسے یقینی بنایا گیا۔ ہمارے چینل AI ایرا اسلامک ابراہمک وزڈم کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔